ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਛੋੜ ਦੋ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਆ ਤੱਕੋ ਅਸਾਂ ਪਾਸੇ ਯਾਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤਵੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਵੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਡੇਟ ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸੰਭਾਲਾ ਕਰਨੀ ਸਾਂਭਾ ਸੰਭਾਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਮੀ ਤੇ ਚਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਗਾਂ ਚੜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਤੂਮਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਨੇ ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਦੁਲ ਜ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਜਿੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਿੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰਮ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ ਫੜਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਡਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫੜਕਦਾ ਉਧਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਡਰਮ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੁਰਗੇ 5 7 8 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਫੜਕਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਵੇ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਮਰ ਬਾਈ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਰਾਡਾਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲ ਪਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਸਮਝਿਆ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡਾਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਲਓ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? ठीक हो जी, खैरियत से हो? आमर भाई कुछ लकड़ियां पईयां रही ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਂਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बस मैं सिर्फ शियान अली को देख लिया तो वहाँ पर सेबी साहब के साथ बातचीत कर रहे थे लेकिन वहाँ पर इनको बराड से उतारा दिया। मैंने सिर्फ इनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने आपको बहुत सारे मैसेज किए लेकिन मेरे तरफ से आपको कोई मैसेज मौसूल नहीं हो रहे। मेरे तरफ से बस मैसेज पे क्रॉस लग जाता है। मेहरबानी होगी अगर आप मेरे साथ राबिता किसी तरीके से कर ले तो आपकी नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी। हुक्म करे सारे इधर बोले। शियान अली से कह रहा हूँ, शियान अली से। आपने इनको शिया समझ के राब्ता किया ना? नहीं जी, ये मेरे से ऊपर जो है शियान अली के नाम से मौसूफ है, इससे अर्ज कर रहा हूँ। चलें ठीक है जी। अच्छा शियान अली जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी, आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जी जी मैंने आपको फॉलो बैक कर लिया है। अच्छा हुक्म करें यहाँ पे बात करें। ये सारे हमारे यानी ज्यादा तो मेरे शागिर्द ही हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये लामा साहब आप करें बात क्या करनी है। बस सिर्फ आपको सुनते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त लगती है। मैं खुद इस टिकटॉक पे नया अकाउंट बनाए हुए तो अभी आपसे और एक है लाला रुख मैडम से, उससे बहुत मुतासिर हुआ। सुभान अल्लाह सुन लेना। एक मिनट जी, वो नए आदमी हैं, उनको हालात हाजरा का नहीं पता, उनको बात मुकम्मल करने दें जी। असल में वो भी
یہ قیدیانیوں کے پیچھے بہت تیزی سے لگے ہوئے، ان کو ایک ایک سیکنڈ کے لیے اس طرح چپ کراتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ادھر اس آپ کے اسی 4 طرح بچے ہیں قادیانی سے، اس کے اپنے 4 بچے ایک قادیانی کے نکاح سے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نہیں، اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے چلو جی۔ ٹھیک ہے، ویسے جس بات کا پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی خیر ہی ہے۔ نہیں، نہیں وہ علامہ بھی صاحب یہ بھائی نئے ہیں، اصل بات یہ ہے اپنا نعیم اللہ صاحب کہ ٹھیک جی ہے، جی یہ آپ کی نیت پہ شک نہیں میں کر رہا، آپ کو نہیں پتا اس چیز کا، مجھے بھی نہ پتا ہو تو میرے پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بابا جی ہیں علامہ احمد نذیر حافظہ اللہ تعالی نہیں، بید مجھے اللہ چہرے نصر نذیر صاحب، ان کا تعارف کروائیں کہ اس عورت کا نکاح ایک انہوں نے تو قادیانی ذکر سے، آتا ہے وہ اس کے اس کا نکاح ایک قادیانی سے ہے اور اس سے اس کے 4 بچے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا قادیانیوں کو جواب دیتی ہے تو اچھی بات ہے، آپ نے ان کو نہیں فالو ان کو کیا۔ نہیں پتا، ان کو نہیں پتا۔ دیکھیں نعیم صاحب، جس انسان کو جتنا بھی قرآن آتا ہو، گرامر آتی ہو، عورت ہوتے ہوئے مردوں کے ساتھ کیمرہ آن کر کے بیٹھنا، ان کے اپنے بال دکھانے، اپنی خوبصورتی دکھانی اور ان کے ساتھ گانے گانے اور پھر دین اسلام کی تبلیغ پیش کرنی، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ الٹا فساد اور فتنہ ہے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جب آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں تو سر ایسے نہیں ہو سکتا۔ اوپر آپ نے حجاب کیا اور نیچے آپ نے پینٹی پہنی ہو تو یہ کوئی اسلام نہیں ہے، نہ یہ کوئی پردہ ہے۔ تو بہرحال کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اور میں بھی اسی طرح کا تھا، جب میں 1 سال پہلے آیا تو ہم سب کو کسی نہ کسی بات کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ بڑے اچھے آدمی، میں نے آپ کی بات سنی، میں خود آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بابا جی علامہ احمد نذیر صاحب، ان کے پاس بیٹھا کریں، میں تو ان کی بیعت میں شامل ہو گیا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت میں شامل ہو جائیں، ان سے استفادہ حاصل جی کیا کریں تاکہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو گمراہ نہ کریں۔ جیسے کہ ہم سب بچتے ہیں، یہاں پہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو بظاہر طور پہ تو نظر آئیں گے کہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑا علم ہے، بڑا قرآن جانتے ہیں، بڑی گرامر جانتے ہیں، لیکن ان میں آپ کو 3 قسم کی کیٹیگری ملے گی۔ ایک کیٹیگری وہ ہوگی جو معتدل مزاج ہوں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی نہیں دیں گے کسی کے سامنے، دشمنوں کے سامنے کسی قسم کی لوز بال نہیں پھینکیں گے، اور اسلام کی اور شریعت اسلام کی بڑی پابندی کریں گے۔ دوسرے قسم کی وہ کیٹیگری ہوگی کہ جو بظاہر تو اسلام کی خدمت کر رہی ہوگی لیکن اپنے مسلمان بھائی کو گالیاں دیں گے، ننگی گالیاں دیں گے، ایسی گالیاں دیں گے جیسی کہ قادیانی اور کافر نکالتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ایسی ہوگی جو اسلام کی خدمت بھی کرے گی اور ساتھ ایسی فحاشی اور عریانی پھیلائے گی کہ خدا کی پناہ۔ تو ان سب چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ یہ ٹک ٹاک ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ باقی علامہ احمد نذیر صاحب سے بات کریں اور بھی بتا دیں وہ بھی ضروری ہے۔ ان کی تو خیر ہے، وہ تو خیر رہ نہیں گیا ہوں تے کوئی میں تو نہیں نظر آتا۔ جی علامہ صاحب آپ کچھ بیان فرمائیں۔ اچھا سر، میں اس دن بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا تو آپ کے پیچھے اس طرح آپ نے جو زبردست بات بتائی، پھر آپ کو میں نے بہت سارے میسج کیے اس دن لیکن آپ کو موصول نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی آپ کو جب اعظم سیبی کے ساتھ دیکھ لیا تو میں پھر وہاں پر ریکویسٹ ڈال رہا تھا لیکن وہاں پر مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ کو جب گرایا تو میں آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا، میں نے کہا کہ ابھی بھی سلام کیا لیکن آپ کو نہیں موصول ہوا۔ پھر جب آپ کا نام دوبارہ دیکھ لیا تو آپ اسی براڈ میں شامل تھے، میں نے کہا یہ تو کسی براڈ میں شامل ہوئے، میں جا کے ان سے ضرور جو ہے نا دعا سلام کر کے ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ سے کس طریقے سے رابطہ ہو جائے کہ کس طریقے سے آپ سے تھوڑا سا خدا دا رابطہ لے لے۔ نا جے منو مروا رہے خدا دیو کی ہاں جی نہیں بلال بھائی، مولانا صاحب بھی خدا کی بیٹھے نے تے حقیقت علامہ بتا احمد رہا ہوں۔ نذیر صاحب بھی بیٹھے نے تے انہوں نے ہونے میری کوئی نہ کوئی لوز کوئی نہ کوئی میری نہیں پھینٹی لا یار، دینی ہے۔ یہ کچھ اصل بھی بات نہیں یہ ہے ہے، نعیم صاحب، میں یہ کچھ بھی میں نہیں ہے نہیں میں بھائی، میں 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 کچھ تعریف کرنے دے مجھے۔ یہ بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہو، اچھی بات اسی کی ہوگی جس کی قرآن و سنت اور رسول کے مطابق بات ہوگی۔ اصل میں جب 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے میں بھی ٹک ٹاک پہ آیا تھا تو مجھے بھی ان چیزوں کا نہیں پتا تھا اور میں بھی اسی طرح کی آپ سمجھ لیں کہ دھوکے کا شکار تھا، جس طرح کہ آپ
چونکہ آپ کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا. تو میں بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھتا تھا کہ یہ شاید اسلام کی خدمت کر رہی ہیں اور دشمن اسلام کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہیں. لیکن بعد میں یہ علامہ امن نذیر صاحب، یہ جو ہماری بائیں طرف بڑے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کا نام سنا ہے ویسے آپ نے؟ ٹک ٹاک پہ امن نذیر کا نام سنا ہے؟ نہیں میں ٹک ٹاک پہ ابھی قسم خدا کی نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن ہاں، یہ جو قادیانی اعظم کے خلاف سیفی ہے جو نا، بولتے سن ہیں لیں، نا، یہ جو اعظم قادیانی، سیفی ہے نا، جی یہ اعظم سیفی علامہ احمد نذیر صاحب سے بھاگا ہوا انسان ہے. ہمیں تو لے لیتا ہے، ان کا تو وہ نام بھی سن لے تو وہ جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ عمر کا نام سن کے شیطان گلی بدل لیتا ہے، تو احمد نذیر کا جی نام سن کے بھی سیفی صاحب جو ہے وہ اپنی باتیں بدل لیتے ہیں. یہ بہت بڑی ہستی ہے. یہ اوپر ہمارے بائیں جانا بیٹھے ہوئے تھے استاد. نہیں، ہم تو 1.5 سال پہلے میری تو ان سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان سے، علامہ صاحب سے، دوسرے لوگوں سے سیکھا ہے. میرا اور بھی ان سے بھی میں نے نجف عباس بھائی سے میں نے ہینڈ فری جو لینی سیکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی. آپ کا کیا قادیانیت کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو یہ علامہ صاحب سے پوچھیں. یہ ہمارے اوپر ساقی بھائی الحمدللہ یہ غالباً 2 سال پہلے احمدیت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. یہ بھی ہمارے اچھا ماشاء اللہ. مسلمان بھائیوں کی محنت ہے اور ان کا بھی اخلاص ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. آپ بھی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں، اچھا اچھی اچھی ماشاء اللہ نصیحتیں ماشاء کریں. اللہ. کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. علامہ بس صاحب بیٹھے، علامہ صاحب بیٹھے، میں جواب دے بس دوں گا. جی میں تو آپ کے بیچ آ رہا تھا. یہ بھی شکر ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ کافی جو ہے نا علمی بات ہے، اور کافی جو ہے نا بہت سارے مواد مل گئے، اور کافی بہت سارے اچھے دوستوں کے ساتھ آپ نے ملاقات کروائی. یہ نذیر صاحب میں اس کو فالو کروں گا، لیکن مجھے اس کا بالکل طریقہ نہیں آتا ہے کہ شاید کس طریقے سے میں جو ہے ان نا کی آئی ڈی پہ کلک کریں. کلک کیا بس ایک؟ میں یہاں پہ سارے نہیں یہ نہیں، شہنشاہ کے یہ نہیں، ان کی یہ علامہ احمد نذیر صاحب کی آئی ڈی پہ کلک کریں. بلال اچھا بھائی یہ جمع کا نذیر نشان آ رہا ہوگا 33 تصویر کے 35 ہاں ساتھ، والا اس میں پہ نے جمع کلک کروا کیا. دیں. ہاں، فیس تو بک وہ فالو کا علامہ صاحب آپ بھی ہاں ان کیا. کو فالو کر لیں. تو یہ بھی آپ کو کر لیں. باہر آ لیں. صرف یہ میں نے کوشش یہاں کرنی پہ ہے پیارے سارے بھائی، جمع نہیں جتنے بھی بھائی، ہے وہ پیارے کر بھائی، دیے. یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بظاہر وہ کتنے ہی خوش اخلاق، اچھی بات کرنے والے، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہوں، ایسے لوگوں سے بچنا ہے. ایسے مسلمانوں سے بچنا ہے جو اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتے ہو. یہ یاد رکھیے گا. جس دن آپ جی یہ سمجھ چلے گئے انشاءاللہ بہت تعالیٰ بریفنگ آپ ٹک ہو گئی ہے. ٹاک پہ خدا کہاں. کا نام ہے، میں جیلس ہو رہا ہوں. آئی فیل اور بلال جا کے جیلس. چائے شائے پی کے آ، پلیز سال ہے پلیز. کسی اور نو پہنچا دے ہو. مشکل نہیں ہے. اچھا ٹاپک تے آؤ یار. اب ذرا عامر بھائی کو تھوڑا دس دو. نہیں بھائی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ کریں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا نا گفتگو اور سائڈ پہ جانی ہے. میں یار بزی ہو جانا ہے. کوئی سن رہے. اچھا سر، میرا کوئی سوال نہیں ہے. میں صرف شیخان علی کے باتوں سے بہت متاثر ہوا تھا، تو ابھی اس کو براڈ پہ دیکھ گیا. میں نے کہا کہ کسی طریقے سے اس سے بات چیت ہو جائے، بس، اور کوئی بات نہیں ہے. آپ آگے اپنا جو ہے نا کوئی کام ہے تو وہ شروع کر لے. اور میں نے اس کی وجہ سے بہت سارے اچھے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی. یہ بڑی بات ہے، میرے لیے خوش نصیبی ہے. بہت بس شکریہ جی. والسلام. تربیتی غور بھی کلاس ہے کر ابھی، تو آپ بیٹھیں سنیں، تربیت ہونے ٹھیک لگی ہے ہے جی، اس میں میں. کلاس سن رہا ہوں. جی شکریہ. اچھا، وہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب مرزائیوں کی حالت گرگوں ہو جائے، کئی دفعہ تو وہ عیاں ہو جاتی ہے. جب عیاں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی کئی لوگوں کو عیاں نہیں ہوتی. کئی لوگ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں، نارملی وہ بات رینڈم بات کر رہے ہیں. لیکن کئی ماشاءاللہ اتنے عقابی نگاہیں رکھتے ہیں، شاہین کی طرح، باز کی طرح، وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر آگ جل اٹھی ہے یا آگ لگنے لگی ہے. میں اس کو شاہین مانتا ہوں جو آگ لگنے سے پہلے اس کا احساس کر لے کہ یہاں اب آگ لگنے لگی. چیزوں کو اتنا ایویلیویٹ کرے، اتنی اس کی نظر ہو، اتنی اس کی بصیرت ہو، تو وہ ہے صحیح شاہین، اقبال کا شاہین. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر،
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، جو 8,000 فٹ کی بلندی سے دیکھ لیتا ہے نا کہ نیچے یہاں آگ جلنے لگی ہے، وہ صحیح نہ صحیح، لیکن جہاں اتنے لوگ کمزور الذہن ہوں کہ آگ لگی ہوئی کو بھی نہ دیکھ سکے، بہت دل کڑتا ہے۔ آج تو میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ اب راڈ اپنی لگاتے ہیں تو وہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سفید جھنڈا یا کوئی کلاشنکوف کا کوئی برسٹ کوئی نشانی رکھ لیں جو چلائیں جب آپ کو اپنی براڈ لگانی ہو تو آواز دے کے برسٹ چلا کے یا جھنڈا کھڑا کر کے آپ کو بلا لیا جائے کہ بھئی اب ادھر نہیں جانا، ادھر حالات دگرگوں ہو گئے۔ ملک صاحب کے پاس میں 2 دفعہ گیا ہوں، ایک دفعہ صبح گیا ہوں تو اس وقت بھی ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، پھر میں گیا ہوں کیونکہ وہاں تھوڑی دیر بعد وہ آگے مرزوٹے وہ گالیاں گولیاں دینے لگ پڑے، تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ان کے حال پر۔ لیکن اس وقت بھی ہمارے موسٹ سینئر اور موسٹ بلوڈ بوائے ضیاء بھائی چڑھ گئے، ان کو مجھے کال کرنی پڑی کہ ضیاء بھائی کیا کر رہے ہیں یار، اس وقت تو وہ ان کے حالات آپس میں دگرگوں ہونے لگے ہیں، آپ کہتے ہیں میں لڑان آیا انہوں نے، میں کہا تس نہ لڑاؤ، تھوڑے لڑائیوں بغیر ہی لڑائی ہونے لگی، تجھے تھلے اترو۔ بہرحال وہ کچھ صحیح نہیں ہوا۔ اب کے بعد جو ہوا ہے نا، یہ تو بہت گرم معاملہ تھا، یہاں پر تو معاملہ اتنا سیریس تھا کہ جیسے ہی میں اترا ہوں وہ پیچھے آ کے کل انہیں آتے ہی پہلی کیا بات کہی ہے، میں پھر بھی کہا آپ ہے رائفل آپ کا دماغ خراب ہے۔ ہاں پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ٹمپریچر کتنا ہائی ہو گیا ہوا ہے یہاں پر، پھر آپ کیوں گئے؟ اس بات کا مجھے افسوس لگتا ہے کہ آپ بھائی چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا کب سیکھیں گے کہ یہاں پر اگر نارمل ہو رہی ہو بات تو ٹھیک ہے، میں اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، کوئی بھی بھائی جا کے اس کو بات کو آپ ٹو کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کوئی منع کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کیوں بات کریں، بات کریں، بات کرنے کے لیے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس خاصہ ختم نبوت کی تحریک پر پیرا دے رہے ہیں، اس کی تو مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں کیوں بات کریں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ یہاں بات کرنے کی ضرورت ہے یا آلریڈی بات چل رہی ہے، آلریڈی وہاں پر اتنا تیز بہاؤ ہے کہ اب تو وہاں پر ضرورت ہی نہیں ہماری، اتنا وہ نہر کے پھٹے نہیں جہاں پر لگے ہوتے پل کے نیچے، تو دیکھا ہے وہاں پر کیسے ٹھلیں پڑ رہی ہوتی پانی کی، تو جہاں اتنا بہاؤ تیز ہو، اتنا وہ مودی ڈلوان بنی ہوئی، وہاں پر کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ تو یہ تھا مسئلہ کہ وہاں پر آپ نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میرے اترتے ہی وہاں پر افراتفری مچ گئی، تو پھر تو آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے ایسے ماحول سے۔ پھر دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب کوئی یہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، تو اب وہ وقت نہیں رہا، اب مرزائیوں کا معاملہ بالکل وہ کاسبیوں والا ہو گیا ہے۔ سیب راجا بھائی ساڈے پنڈ منڈا سی کاسبیوں کا، وہ نا دو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وہ 2 ہتھاں دے اتتے نا 2 پلیٹاں چاولاں دیاں لے کے گلی چ جا رہا سی، ہم، اگوں آ گیا گجر کھوچل تے انہیں کیا اوے اے کاسبی آ گیا ہے تے تسی کاسبی ہو نا، بھاویں جو مرضی کر لو۔ انہیں 2 پلیٹاں جو چک کے نا سر دے اتوں دی ہاتھ اتاں مار کے انہیں کہا اگلے ویلے گئے، اگلے زمانے گئے، انہوں نے وہ گلاں رہی ہیں۔ ہن اگلیاں گلاں نہیں رہیاں، وہ پلیٹاں دوئے تھلے، سو ਹੁਣ گل ਅਸੀਂ ہے ਉਹ کہ ਨਾ وہ ਰਹੇ گل ہے ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਆ ہن اسی وہ ਆਖਦਾ نہ ਹੁਣ رہے ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ جی ਹਾਂ جی بھائیو پیاریو بھائیو، ہن مرزائی جڑے نے وہ تسی آکھو نا بھی اے تو اچھا کام کیتا ہے، وہ آندے نے مینوں پمپ ماردا پیا، مینوں ہوا دے رہا ہے، مینوں یہ چکدا پیا دوجیاں بھراواں میرے دے خلاف، لیفٹ ہاں جی ہن انہاں دے حال تے بجاج چھوڑ دو۔ بالکل کونے پہ ادھر دیکھو نا پیچ کر رہا ہے وہ سیفے قادیانی صاحب آئے نے ਇਹਨਾਂ اچھا ਦਾ اچھا ਚੁੱਪ ਰਾ گلا ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਾ ਪਾਸੇ ਰਾ ਤਰਬੀਤੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ جی ਡਫੋਂਦੇ ਪਹਿਲੇ لاما ਬੈਠ صاحب کو ਸੁਣੋ چکر ہوتا ہے۔ بس وہ ختم ہو ਆਮਰ گئی ਭਾਈ ਤੇ گل، ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਮੋنا
ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗੋਲ ਬੜਾ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਜਾਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ, ਫੌਜਾਂ ਮੋੜਨੇ ਨੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆ। ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣੀ, ਰੱਤੀ ਝੰਡੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਪੈਸੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਰਬੀਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਫੀ ਅਹਿਮਦੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਸੈਫੀ ਅਹਿਮਦੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੜ ਆਏ ਨੇ, ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकत। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾੜ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਚ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਬ ਘਸੁੰਨੋ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਫੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਇੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਹੀਨ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਥੱਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਕਸਮ ਹੈ ਬਲਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਸਮ, ਉੱਥੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆ ਵਾ। ਕੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਇਬਾਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 2 ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਸ਼ਹੀਜ਼ੁਲ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਬਰ ਨੇ, ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਦੋਏ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਗੋਲੜਵੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼? ਮਸਲੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਤਫਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਇਬਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਬਾਰਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੱਕਣ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਵਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਦੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਈ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਸਾ ਪਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਲੈ ਫਿਰ ਟੁਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੂੰਡ ਮੰਜੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਟੂੰਡ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਟੂੰਡ, ਕੋਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ। ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਮਾਰ ਛੜੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਸ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੰਬੀਰੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
9 ਸੀਸੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਉਹ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह व खातम नबीयीन, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਕੈਸੀ, ਨਬੀ ਕੈਸਾ, ਦਾਵਾ ਕੈਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਬੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹਾਈਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਰਾਫ ਦੀ 35 ਨੰਬਰ, ਯਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਇਮਾ ਯਾਤੀਅਨਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਯਕੁਸੂਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਉਹ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੂਰਾ ਰਾਫ ਦੀ 35 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਬੂਵਤ ਹੀ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਇਜਰਾ ਜਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1901 ਤਾਈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਲਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह व खातम नबीयीन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਬੀ ਆਉਣਾ। 1901 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1908 ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ 1908 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 1901 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 1907 ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸ ਬਰਨੀ ਰਹਿਮਹੁल्लाह ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਾयत ਤੋਂ ਮੁਹੱਦਸੀਅਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਮੁਹੱਦਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਦਾ, ਮੁਜੱਦਦੀਅਤ ਤੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹਾਬੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ وہ مننی ہے جڑا انہیں مہربانی ہوگی اردو میں بات کرے اردو میں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے. یہ آپ کی زبان اردو تو نہیں ہے, مہربانی ہوگی علامہ صاحب سمجھائیں ان کو ذرا یہ جو آج آپ نے کیا ہے بم پھوڑ. مسئلہ یہ ہے نا نعیم اللہ بھائی کہ آپ کے بارے میں تعارف نہیں ہے کہ آپ اتنا کچھ جانتے ہیں, آپ کو کہاں سے کس لیول سے بات آپ کے سامنے پیش کی جائے. سر میں آپ کو صاف بتا دوں, میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا فاضل ہوں. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک سے 2011 میں نے درس نظامی پڑھا ہے, حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, تجوید بھی کیا ہے, سبع عشرہ بھی کیا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہے الحمدللہ. لیکن ابھی ان چیزوں سے اس طرح سے ہے کہ میں بس اپنے درس و تدریس اور یا اس طرح کاموں میں مشغول تھا ابھی. لیکن یہ ٹک ٹاک پہ آ گئے تو ہمیں ایک اور دنیا مل گئی کہ یار یہاں پر تو ملحدین بھی بیٹھے ہیں, منکرین حدیث بھی بیٹھے ہیں, یہاں پر تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. تو ابھی کچھ تو علامہ صاحب پھر تو میں تو آپ کے سمجھ لیں گے آگے کا کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں اتنی تو میں نے کبھی سنی بھی نہیں ہے. آپ بھائی ہمارے پھر استاد ہیں ماشاء اللہ. بات یہ ہے سر کہ کبھی کبھار شاگرد بھی جو ہے وہ مطلب اونچا چلا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ استاد بھی نیچے آ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے.
اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا ہوا ہے تو آپ کو بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ تو جو ہے نا علم یہ ایک نعمت ہے اور آپ لوگوں کو دیے ہوئے، لیکن صرف میں یہی ریکویسٹ ابھی کر رہا تھا کہ سر جی پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے باقی سمجھ نہیں آتی ہے، اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ اردو میں بولے تاکہ ہمیں بالکل سمجھ آ جائے۔ شکریہ سر۔ جزاک اللہ۔ نہیں، وہ ہم ختم نبوت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر قادیانیوں کے براڈ پر جو گفتگو ہوئی ہے اس میں قادیانی اپنی عبارات کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان عبارات کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں۔ اور آپ اگر عالم ہیں، جس طرح آپ نے تعارف کروایا، درس نظامی کیا، حفظ کیا ہے، تو اگر آپ نے کچھ نہ کچھ مناظرے کے بارے میں پڑھا ہو، کوئی درس نظامی میں پڑھاتے ہیں مناظرے کے علم کے متعلق؟ ہم نے نہیں پڑھا ہے جی، ہم نے مناظرہ علم مناظرہ اس اصول کے بالکل نہیں پڑھا ہے جی۔ علم مناظرہ کی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی مخالف کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو آپ کو مخالف کے مسلمات کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ جو آپ کا مخالف ہے وہ کون سی بات آپ کی جو آپ کریں گے وہ اس کو تسلیم ہوگی اور کون سی بات اس کو تسلیم نہیں ہے۔ جو بات اس کو تسلیم ہے یا جو لٹریچر اس کو تسلیم ہے، جس کتاب سے، جس لٹریچر سے آپ اس کو بات کریں گے، ثبوت پیش کریں گے، حوالہ پیش کریں گے، تو وہ اس کو اگر تسلیم ہے تو وہ اس کے مسلمات ہیں۔ جو بات اس کو مسلم ہے وہ آپ نے اس کے آگے رکھنی ہے۔ قادیانیت، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے دیگر تمام مسائل سے۔ آج کے دن 13 جنوری 2026 کو پہلے دن ہم آپ کو اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ قادیانیت جو ہے نا، اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جس طرح مسلمانوں کے مسالک کے آپس میں دیوبندیوں کے بریلویوں کے ساتھ، بریلویوں کے اہل حدیثوں کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو وہ ان کتابوں سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے مسلمات سے ان کے آگے کوئی چیز رکھتے ہیں، تو یہ معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے مسلمات سے دیا ہوا حوالہ عون کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی جائز تعویل ہو تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، ورنہ اس کو ڈساؤن کر دیتے ہیں۔ لیکن قادیانیت ایسا مکر اور فریب کا جال ہے کہ آپ ان کے سامنے کچھ بھی رکھ لیں، کچھ بھی، جس چیز کو انہوں نے قبول نہیں کرنا وہ اس کی ایسی باطل تعویل کریں گے، ایسے اس کو بات کو گھمانے کی کوشش کریں گے، آپ پر الزامی وار کریں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا نان سینس ہے۔ یہ مطلب اصولی بات تو ہے ہی نہیں، یہاں پر کوئی باصول گفتگو تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو بے حیائی ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ قادیانیت ایک ایسا کلٹ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سچ کو دیکھ کر جھٹلا دیا اور جھوٹ کو اختیار کر لیا۔ اب اس جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اور اس سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے جو وہ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، آپ ان کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جی لاما صاحب تھوڑا مصروف ہو گیا تو نہیں بھائی آپ کچھ بیان کر دیں آج کے لیے۔ جی نہیں، جی میں عمر بھائی کی بات کر رہا تھا کہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ جو سفر تھا نا نبوت کا، مرزا قادیانی نے 1901 میں شروع کیا ہے، غلطی کا ضالع میں پڑھیں تو یہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین 1000 دفعہ آ سکتے ہیں بروزی رنگ میں، لیکن اس سفر کو اس نے خود اختتام کیا۔ چشمہ معرفت آخری کتاب میں اس میں جا کر کہتا ہے کہ اس امت میں ایک میں ہی مخصوص ہوں نبی کا نام پانے کے لیے۔ یہ سفر وہاں پر اس نے ختم کر دیا۔ یہ اس کا ایک طریقہ واردات تھا، یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جس وقت کسی دلیل کو ثابت کرنا ہوتا اپنے سے پہلے بندے ثابت کرنے کی کوشش کرتا یا اس کو
عموماً بیان کرتا، اپنے پر اپلائی کرنے کے بعد اس کو اپنی ذات سے مخصوص کر دیتا ہے. اس کی دو مثالیں میں اور پیش کر دیتا ہوں. اسی طرح اس نے الوصیت میں لکھا ہے کہ یہ سارا طریقہ کار نبوت کا حاصل کرنے کا لکھ کے نا کہتا ہے بس اس طرح اس نبوت میں بعد افراد نبی کا نام پایا ہے، لیکن آگے جا کے منکر ہو گیا. یہ 1905 کی بات ہے. اور آگے جا کے پھر منکر ہو گیا کہ ایک میں ہی مخصوص ہوں، باقیوں کی نفی کر دی ہے. کہتا ہے مجھ سے پہلے کسی کو یہ خطاب نہیں ملا، انکار کر دی ہے. اسی طرح نہیں پھر ملا بھائی. جی 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 جی. اس نے سورۃ مریم کی ایک آیت لے کر اس میں کہا کہ اس امت میں بعد افراد مریم کی صفت پر ہوں گے، لیکن آگے جا کر انکار کر دیا کہ اس پیشگوئی کا مصداق 1300 سال میں صرف میں ہوں، میرے کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. نہیں ملا بھائی، بلکہ علامہ رحم اللہ صاحب، بات ہو جو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. ان کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے ان کے اوپر. لیکن آج جو ٹاپک جو ٹاپک آج چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے عقائد کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ رسول اللہ نہیں، مرزا قادیانی آخری نبی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. جی جی. جی جی. اور اس کے دلائل علامہ صاحب دے رہے تھے. اچھا جی، اچھا. آج علامہ صاحب تو خیر میرے خیال میں ابھی کلاس نہیں دے رہے، بات لیکچر نہیں دے رہے. تو ابھی تقریباً عصر کے وقت میں تو پاکستان میں ہوں، تقریباً یہ 4 بجے 5 بجے اس طرح ایک براڈ لگی ہوئی تھی. تو وہاں پر لالا رخ اور طارق ورائچ اس طرح ایک بندہ تھا، تو وہ لگے ہوئے تھے. اور تو ان دونوں کا آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے بھی جوائن کر لیا، وہ براڈ جوائن کر لیا. تو طارق ورائچ صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کو یہی میں نے سوال رکھا ان کے سامنے کہ اگر آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں تو ایک ان کا ایک وحی پیش کر لو کہ کون سے وحی کے ذریعے جو ہے نا وہ نبی بنا ہے. جب انہوں نے اس طرح بات شروع کی تو انہوں نے عربی کے کچھ الفاظ بتا دیے. میں نے کہا یہ تو قرآن ہے، اور قرآن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، نزل علی محمد. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ آیات ان پر نازل ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہاں پر محمدین کا لفظ پھر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پھر تو آگے یہ تسنیہ کا سیوا ہونا چاہیے تھا. وہ یہاں سے اتنا مکر گئے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث دونوں کا انکار شروع کیا. پھر وہاں پر ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، CH لاہور کے نام سے جانا جاتا تھا. تو طارق ورائچ سے نے جو ہے نا وہاں سے براڈ کو اپنے آپ کو گرا دیا اور چلا گیا، بھاگ گیا. تو یہ آج ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. پھر ان کے سامنے الیوم اکملت لکم دینکم یاد بھی رکھ دیا. پھر وہ دوبارہ وہ آگے سے کہنے لگا کہ میرا نیٹ خراب ہوا تھا. تو میں اس کے ساتھ بھی یہی بات چیت کر رہا تھا، لیکن یہ جو آپ کی باتوں سے میں اس وجہ سے متاثر ہوا تھا کہ آپ اس دن زبردست طریقے سے بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو بھی ڈھونڈ رہا تھا. اور شعیب صاحب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو کل پرسوں بات چیت بھی ہوئی تھی. انہوں نے بھی وہاں پر سیفی اعظم ہے کہ اعظم سیفی، اس کو بہت بری طرح سے جو ہے نا ان کو پھنسایا ہوا تھا، پھر اس کو بھی براٹ سے گرایا. تو وجہ وہاں پر مجھے بھی نہیں چھوڑتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے براڈ میں بات کرنے کے لیے. تو میں صرف ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ آپ کہاں سے یہ علم سیکھتے ہیں، بس صرف یہی آپ کے پیچھے لگا. اور یہ الحمدللہ آج ہدایت کا اور علم کا تھا چشمہ. یہ جو ہمارے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی سائڈ پہ، بابا جی بات کریں آپ. علامہ صاحب آپ نے بھائی کھولا تھا. عامر بھائی موجود ہیں؟ جی جی. باقی بھائیوں میں سے کوئی بھائی بات کرنا چاہے تو ضرور کریں.
نہیں مولا بھائی آپ یہ ان کو آپ یہ جو رائے ہے نا بدل جائے گی انشاءاللہ جلدی میرے بارے میں مجھے پتا ہے. آپ ان کو سنا کریں، یہ جو ہے یہ نذیر 3340 ہے نا، ان کو سنا کریں اور ان کے مناظرے آپ دیکھا کریں، وہ زیادہ کام کی چیز ہے. جی احمد جی ریکارڈ بھائی باقی بھائی. میں سن رہا ہوں تو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں آپ نعیم بھائی کو، بہت زبردست. نہیں بھائی آپ کو ان کی کتابوں کا کوئی تعارف ہے کوئی آپ کو؟ نہیں ملا بھائی علامہ صاحب. مجھے کچھ علم نہیں ہے، بس صرف اتنا پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے اور خزائن کے نام سے ان کا کچھ کتاب ہے، اور کچھ بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ ان طرف ہمارے ہاں ان کا کوئی وہ اس طرح وہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ قادیانی کی طرف مائل ہو. ہمارے ہاں تو بس تبلیغی جماعت والے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو غیر مقلدیت کا فتنہ یہاں پہ ہے، اور کچھ اس طرح سے نہیں ہے. تو ہم ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی جب ٹک ٹاک پہ آیا تو دل بالکل دماغ گھوم گیا کہ یار یہاں پر تو بہت سارے اچھا دنیا ایک کے بات لوگ یاد بیٹھے ہوئے. رکھنی ہے کہ جب ٹک ٹاک پہ موجود ہیں اور مخالفین کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کے آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں اس کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کرتے. کیونکہ تو ہم مسلمان چاہے کوئی مقلد ہے کوئی غیر مقلد ہے، کسی کا کیا عقیدہ ہے، یہ ہماری آپس کی بات ہے. ہم سب ایک نبی کو ماننے والے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. ہم آپس میں بھائی ہیں، ہمارے اختلافات ہو جاتے ہیں، سگے بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ وہ زندیق اور آستین کے سانپ ہیں جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کے اندر اور برے صغیر کے اندر مسلمانوں کا وہ بیس بنا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور اسلام کو بدنام کرنے کی بدترین کوشش کی ہے، اور یہ آج بھی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. تو ان کے سامنے کبھی بھی علامہ صاحب آپ نے نہیں ملا بھائی مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی اختلافات ہیں اس کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کرنے. کسی بھائی سے کوئی مسئلہ ہو تو پرائیویٹ گفتگو آپ ان سے کریں. جی بس اس دن آپ کے ساتھ میں بھی براڈ میں شریک تھا، آپ نے ان لوگوں کو پھنسایا ہوا تھا اور میں بھی درمیان میں آ گیا، تو آپ نے مجھے کہا کہ چپ ہو جاؤ تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے، اور وہاں پر کلم المسیحین کے ساتھ آج بھی جو گفتگو آپ کی ہو رہی تھی اس نے بھی اس دن مجھے 2-3 مرتبہ گرایا براڈ سے، اور اس دن بھی وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ آپ روافظ کو کافر مانتے ہو کہ نہیں. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں، آئین پاکستان کے مطابق جس کو کافر قرار دیا ہے وہی کافر ہے، ادروائز ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی کافر نہیں مانتے. وہ اس بات پہ اتنے وہ ہو گئے تھے کہ مجھے ایک برانچ سے گرایا. تو اچھا یہ آپ کی بات حقیقت ہے، اچھا نہیں ملا یہ بھائی آپ کی بات بات حقیقت ہے کہ جی سر جی. گزارش سنیں میری، معذرت میں نے آپ کو کاٹ دیا. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات سنا رہے تھے نا پہلے کہ آپ نے قرآن کی ان کو آیت پیش کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یا آپ پتہ نہیں کوئی اور بات پیش کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے سامنے کوئی رکھی قرآن کی تو وہ قرآن اور حدیث سے مکرنے لگے. یہی غلطی ہے اصل میں. جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ علم مناظرہ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ نے مخالف کو اس کے مسلمات سے دلائل دینے ہیں. اگر یہ مرزائی قرآن کو اور قرآن کریم کی ان آیات کو مانتے ہوتے تو ان کو کافر کیوں قرار دیا جاتا؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں، حدیث کے بھی منکر ہیں. یہ صرف مرزا قادیانی کے الہامات کو مانتے ہیں. ان کے سامنے آپ نے اگر رکھنا ہے تو صرف مرزا قادیانی کی تحریریں رکھنی ہیں. جو بندہ ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ان کو کنونس کرنے کی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل دیوار میں ٹکر مار رہا ہے اور اپنا ہی سر پھوڑے گا. وہ غلط کر رہا ہے، یہ طریقہ ہے ہی نہیں صحیح بھائی جان.
یہی تو ہم ایک عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ قادیانیت کو یا کسی بھی اپنے مخالف کو آپ وہ دلیل دیں گے جو اس کو تسلیم ہے، جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث کے ساتھ تو انہوں نے کھلواڑ کر کے مرزا قادیانی کو نبی مانا نا۔ قرآن میں آیت موجود نہیں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کوئی آج نازل ہوئی ہے پہلی دفعہ؟ 14 صدیوں سے قرآن کریم کے اندر ہے۔ انہوں نے اس کو بدل دیا، اس کا معنی بدل دیا، اس کا انکار کر دیا کہ نبی پاک خاتم النبیین ان معنوں میں ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تشیز الاذہان کا یار کیا جواب ملنا تھا؟ ان کے اندر آپس میں افراتفری پھیل گئی اور وہ گوب گسو نہ ہو گئے۔ پھر ہماری کچھ ساتھیوں کی وجہ سے تھوڑی سی ان کو ریلیکسیشن سی، آکسیجن سی مل گئی اور وہ پیروں پہ آگے، ورنہ اس نے تو مار کے رکھ دیا نا تشیز الاذہان نے تو مرزائیوں کو آج۔ تو بھائی جان بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو وہ نہیں مانتے، ان کے سامنے کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر کے ان کو دلیل دینے کی کوشش نہ کریں، نہ ان سے امید رکھیں کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو مانتے ہیں یا اس کا وہ معنی مانتے ہیں جو آپ بیان کریں، قطعاً نہیں۔ مرزا قادیانی نے نزول الملائکہ کا انکار کیا، مرزا قادیانی نے ملائکہ کو ستاروں کی روحیں قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کا انکار کیا، مسیح علیہ السلام کے رفع آسمانی کا انکار کیا، معجزات انبیاء کا انکار کیا، لیلۃ القدر کا انکار کیا، احادیث جو صحیحین کی ہیں ان کو جھٹلایا۔ اور یہ تو صرف عقائد کی چاند ایک باتیں میں نے پیش کی ہیں نا، اس سے بڑھ کر جو اس نے توہین کی ہے انبیاء کی، یعنی معجزات کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء معجزات دکھایا کرتے تھے مسمریزم کے ذریعے سے۔ مسمریزم اعصاب کی ورزش ہے، جیسے یوگا اور ہپناٹزم وغیرہ ہے آج کے دور میں۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر کو اب آپ اندازہ کریں نا، آپ قرآن کی آیت ان کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد رات نہیں ہے بلکہ ایک تاریک زمانہ مراد ہے۔ آپ اگر مدرسے میں پڑھے ہیں تو احادیث تو ضروری آپ نے دورہ تو کیا ہی ہوگا نا، اگر آپ ہر سال نہیں بھی پڑھتے رہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ رمضان کی آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس بندے نے صاف انکار کر دیا کہ رات نہیں ہے بلکہ ایک زمانہ ہے تاریک۔ نبی پاک کے معراج جسمانی کا صاف قرآن میں بھی ذکر، حدیث میں بھی ذکر، صاف انکار کر دیا۔ نزول الملائکہ کا قرآن میں صاف ذکر ہے، صراحت کے ساتھ صاف انکار کر دیا، کہتا ہے فرشتے تو زمین پر اتر ہی نہیں سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن کی آیت ہو جس کا انہوں نے انکار کیا ہو تو بندہ کو سمجھائے نا، انہوں نے سارے قرآن کا انکار کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ قرآن سے بات کرنا یا ان کو قرآن کی طرف بلانا، قرآن کی طرف دعوت دینا، یہ میرے خیال سے انتہائی غلط ہے۔ اس سے الٹا ان کو موقع ملتا ہے قرآن سے کھلواڑ کرنے کا اور قرآن کریم کی آیات سے ایسی ہیرا پھیریاں اور مکر و فریب کرنے کا کہ جو نہ صرف توہین میں آتی ہیں بلکہ کئی سادہ لوگ مسلمانوں کو ٹھکر لگنے کا ڈر ہے کہ یہ قرآن کریم کی شاید اس مفہوم میں یا اس تفہیم میں بھی کوئی جان ہے۔ تو ان کا پہلے تھوڑا لٹریچر سنیں، آپ سماعت کیا کریں، براڈیں سنیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لٹریچر میں لکھا ہوئے ہیں، اپنے عقائد لکھے ہوئے ہیں اور ان میں جو تضاد ہے ان کو سنیں، ان کو نوٹ کریں، ان کو اپنے پاس محفوظ کریں۔ قادیانی کے سامنے وہ رکھیں گے تو قادیانی ٹکر مارے گا دیوار میں، آپ ان کے سامنے قرآن رکھیں گے تو آپ کو خود ٹکر مارنی پڑے گی دیوار میں۔
کہ میں نے کس بدبخت آدمی کے سامنے قرآن کی آیت رکھ کر اس کو بلایا. اس سے آپ کسی کرسچن کے سامنے رکھیں گے نا قرآن کا کوئی معجزہ، کوئی نقطہ عرفان، وہ متاثر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑا نور ہے، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی جان ہے، یقیناً یہ الہی کلام ہے. کسی کرسچن کے سامنے آپ آدھا سپارہ پڑھ دیں یا ایک رکوع پڑھ دیں، میں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ کرسچن قرآن کریم کے اس بات کو، مفہوم کو، مضمون کو جانتا ہے نا، وہ کلام سن کے، اس کے الفاظ کا چناؤ سن کے پکار اٹھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. مرزائیوں کے سامنے آپ قرآن پڑھیں گے، وہ اس کا ایسا تمسخر اڑائیں گے، ایسا تماشا کریں گے اس کے ساتھ کہ آپ دیوار میں ٹکر ماریں گے کہ میں نے کیوں اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، تو میں نے توہین کروائی قرآن کی اس کے سامنے پیش کر کے. تو بہرحال یہ بنیادی بات بھی ہے کہ آپ ان کے سامنے ان کا لٹریچر رکھیں. مرزا قادیانی نے 85 کتابیں لکھی ہیں اور 10 جلدیں اس کے ملفوظات کی ہیں. بھائی تصویر اس لیے لگائی رانا راشد صاحب، اس بندے نے پیسے ہمارے دینے $1000 حضرت صاحب، ہم نے کون سی زیادتی کی ہے تصویر لگا کر؟ $1000 لے کر بھاگا ہوا ہے یہ ابن ماجہ. لو جی، میں آپ کو نعیم اللہ صاحب سن رہے ہیں میری گزارشات؟ جی سر، جی جی میں سنا دیتا ہوں کہ یہ پکچر کیوں لگی ہوئی ہے. جی سر. مرزا قادیانی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی بیان کر دیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا اس وحی کا مطلب کیا ہے. جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک سے ان کی ازواج نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون پہلے فوت ہو گیا، آپ کے پاس ہم میں سے پہلے کون آئے گی؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ جس کا ہاتھ لمبا ہے. بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی پاک کے سامنے ہی ازواج نے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا اپنا، کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. 10 بیویاں ہیں، کس کا ہاتھ لمبا ہے؟ ازواج دیکھتی ہیں کہ سب سے لمبا ہاتھ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو وہ یہ سمجھ لیتی ہیں کہ لمبا ہاتھ تو ان کا ہے، یہ پہلے فوت ہوں گی. کہتا ہے نبی پاک کے سامنے ہاتھ ناپے گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع نہ کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کو بھی نہیں پتا تھا کہ جو میں نے ان کو خبر دی ہے کہ تم میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے، اس لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ سخاوت والا ہاتھ مراد ہے یا یہ ظاہری ہاتھ مراد ہیں جو بازو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ اس کتے کو پکا میوٹ کرو نا جو گالیاں دے رہا ہے ام المومنین کا نام. اس کو پکا بلاک کر دیں عامر بھائی. میں نہیں ہوں، جو بھی میوٹ کر رہا انٹائر لائف کے لیے کریں. جو ام المومنین کو گالی دے، صحابہ کو گالی دے، نبی پاک کو گالی دے، اس کو 5-10 منٹ کے لیے میوٹ نہ، اس کو انٹائر لائف کے لیے میوٹ کریں. بلاک کرنا ہے بلاک کریں، میوٹ کرنا ہے پکا میوٹ کریں. اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبی پاک نے اپنی ازواج کے سامنے یہ وحی بیان کر دی کہ تم میں سے پہلے وہ فوت ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے، لیکن نبی پاک کو پتہ نہیں تھا کہ لمبے ہاتھ سے مراد ظاہری ہاتھ نہیں ہے. چنانچہ نبی پاک کے سامنے ہاتھ ناپے گئے، نبی پاک نے منع نہ کیا. جب نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد سیدہ زینب فوت ہوئیں تو سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی بیان کی تھی اس کا یہ مطلب تھا، یعنی ظاہری ہاتھ مراد نہیں تھے بلکہ سخاوت والے ہاتھ مراد تھے. جس کا ہاتھ سخاوت میں لمبا تھا وہ سیدہ زینب تھی، سخاوت میں وہ ید طولا رکھتی تھی، تو اس لیے ان کو پتہ نہ چلا کیونکہ نبی پاک کو بھی پتہ نہیں تھا. حالانکہ یہ جھوٹی تہمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی خود اپنے الہام ایسے بیان کرتا تھا جس کے بارے میں
اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ الہام کس کے بارے میں، اس لیے نبی پاک پر بھی تہمت لگا دی۔ بہرحال آج سے 6 روز قبل اس بندے کے ساتھ ہمارے بھائی کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس بندے نے بھی یہی بات کہی۔ ہمارے بھائی نے کہا کہ اگر تم یہ دکھا دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ازواج نے ہاتھ ناپے تو میں تمہیں پاکستانی 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اس مرزائی نے چیلنج قبول نہ کیا۔ پھر ضیاء بھائی نے ہمارے جو طرف سے بات کر رہے تھے، ضیاء رسول امینی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک للحاکم میں یہ حدیث تفصیل سے بیان کی ہے کہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ازواج نے ہاتھ ناپے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے یہ بات شروع کر دی کہ اب ہم میں سے کون پہلے فوت ہوگا، تو ہمیں وہ بات یاد آ گئی کہ نبی پاک نے فرمایا تھا وہ پہلے فوت ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے، تو ہم نے ہاتھ ناپنے دیوار کے ساتھ شروع کر دی۔ یہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد بات ہوئی ہے۔ یہ بندہ جس کی پکچر سامنے لگی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہ دکھا دیں حدیث جس میں یہ لکھا ہو وفات کا ذکر ہو اور یہ لکھا ہو کہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ازواج نے ہاتھ ناپے، میں آپ کو $1,000 دوں گا۔ $1,000۔ ہمارے بھائی نے کہا بھائی چیلنج قبول ہو گیا آپ کا، ہم حدیث پیش کرتے، ابھی پیش کرتے۔ چلے میں بھی چلا گیا براڈ کے اوپر۔ وہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہم نے پیش کی جو امام حاکم نے علی شرط مسلم پیش کی ہے۔ نہیں ملا صاحب، کیا مطلب ہوتا ہے علی شرط مسلم کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مستدرک اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں اس کا مصنف نے وہی حدیث لائے ہے جو مسلم کے شرائط پر ہو، مطلب کہ جو اس نے مطلب محدثین اور اصولیین کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے وہ لکھا ہو تو اسی ترتیب سے مستدرک نے اپنی کتاب میں وہ درج کیا ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح، 100% صحیح آپ نے جواب دیا۔ ایک اور سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، یہی بات ہم نے اس مدعی مناظر کے سامنے رکھی کہ یہ حدیث صحیح ہے علی شرط مسلم، امام صاحبی نے کہا ہے، اور کہتا ہے علی شرط مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ مرزائیوں کے حالات بہت برے ہیں علمی طور پر، ہم نے سمجھایا کہ علی شرط مسلم کا یہ مطلب ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا۔ تو کہتا ہے وہ امام مسلم کی شرائط کیا تھی؟ میں نے کہا 5 شرائط ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ سند متصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ تمام راوی عادل ہوں، تیسری شرط یہ ہے کہ تمام راوی ضابط ہوں، ضبط رکھنے والے ہوں۔ میں نے کہا بھائی مرزائی مناظر، اگر تم یہ بتا دو نا کہ تمام راوی ضابط ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی ضابط راوی کون سا ہوتا ہے، ضبط رکھنے والا راوی کون سا ہوتا ہے، اگر تم یہ بتا دو میں نے تمہیں $1,000 چھوڑا۔ وہ نہیں بتا سکا۔ آپ کو پتہ ہے ضابط راوی کون سا ہوتا ہے؟ ضابط تو یہ ہے سر کہ اس کو جو جس طریقے سے یہ ایک ادا کی جو ہے نا اس کے طریقے سے آتا ہے کہ مطلب اگر اس نے جس طریقے سے الفاظ کو اپنے حفظ سے محفوظ کیا ہو، مطلب استاد نے پڑھا ہو اور اس نے وہی الفاظ اپنے ساتھ محفوظ کیا ہو تو یہ بھی ضبط ہے۔ درست، اور یہ بھی جی سر درست 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ضبط کا مطلب یہی ہے کہ الفاظ میں وہ کمی بیشی نہ ہونے دے، اس کو جو متن اس نے الفاظ متن کے سنے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ وہ بیان کرے، ان میں کسی قسم کی کمی بیشی کسی وجہ سے بھی ہونے نہ دے، ضبط رکھے، اپنے بیان میں ضبط رکھے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ اب دیکھیں میں اصل میں آپ کو معذرت کے ساتھ میں نے یہ چیک نہیں کیا، میں نے صرف یہ بتانے کے لیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر، تو اس لیے میں نے آپ سے یہ 2 سوال پوچھے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ وہ ان اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں، لیکن مرزائی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بنیادی باتوں سے بھی نا واقف ہیں کہ میں نے اس کو کہا میں تمہیں $1,000 چھوڑ دوں گا اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ضبط رکھنے والا راوی کون سا ہوتا ہے اور ضابط کی نشانی کیا ہے۔
وہ نہیں بتا سکا. یہ ہمارے یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے سارے گواہ اس بات کے. یہ 5-6 روز پہلے کا واقعہ یہی وقت تھا, اسی وقت پر بات ہو رہی تھی, اسی بندے سے ہو رہی ہے جس کی پکچر لگی ہوئی ہے. وہ یہ بھی نہیں بتا سکا. بہرحال ہم نے وہ ثبوت دیا کہ یہ صحیح حدیث ہے, اور اس حدیث کی روح سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد ایک دن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں ہم نے ہاتھ ناپے تھے. لیکن مرزا قادیانی اس لیے اس بات پر بضد ہے کہ نبی پاک کے سامنے ہاتھ ناپے گئے, تاکہ یہ ثابت کرے کہ نبی پاک کے سامنے وحی کی جو روح ہے اس کے خلاف عمل ہوتا رہا, لیکن نبی پاک کو پتہ ہی نہیں تھا وحی کا مطلب کیا ہے. نبی پاک خاموش رہے معاذ اللہ. اور یہاں تک اس نے ازالہ وہام اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک اسی غلطی پر فوت ہو گئے. نبی پاک کو یہ وہی سمجھنے میں غلطی لگی, ان کے سامنے ہاتھ ناپے گئے, نبی پاک کو وہی سمجھ نہیں آئی, اور وہ وہی سمجھنے میں غلطی پر فوت ہو گئے, آپ کو متنبہ نہیں کیا گیا. اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ نبی غلطی پر فوت نہیں ہوتا. اگر نبی سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو غلطی پر فوت نہ ہو. آپ اندازہ کریں کیا گند بھرا ہوا ہے مرزائیت کے اندر. یعنی دوسرے لفظوں میں نبی پاک کو وہ جھٹلا رہا ہے, نبی پاک کی نبوت کا انکار کر رہا ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی نہیں تھے. ان کے سامنے وہی کے خلاف عمل ہوتا رہا, انہوں نے منع نہیں کیا. تو بہرحال اس بات پر ہم نے اس بندے سے یہ $1000 اس کا چیلنج قبول کر کے وہ جیتا ہوا ہے. 6 روز سے یہ بگوڑا بھاگا ہوا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, غالباً انیس نام ہے, ابن ماجہ بتاتا ہے. تو یہ جو بگوڑا ہے اس کی پکچر اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ یہ اپنی بات کر کے چیلنج دے کے ہمیں اس سے بھاگ گیا. اب $1000 بھی نہیں دے رہا, سامنے بھی نہیں آ رہا. یہ ہے جی اس کی پکچر کا بیک گراؤنڈ. تو آپ یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں گے نا, مرزائیوں کے سامنے, تو وہ ہکے بکے رہ جائیں گے. آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. مورخنوں کی پاند نصیحت, پتھرنوں کی پالا, کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی جان. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کچھ بھی نہیں ہوگا, نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں نہیں رسول اللہ نے بتایا ہے, رسول اللہ نے بتایا ہے, نبوت جاری ہے, میرے بعد نبی آئیں گے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ملا بھائی, یہاں پر تو اللہ رب العزت میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا, یہ آیات میرے سامنے رکھ دیا نا, یا بنی آدم, میں نے کہا یہ تو سارے بنی آدم کو خطاب ہے کہ آپ میں نبی آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کہیں کہ یار یہ بس صرف ہمارے مسلمانوں کو مخصوص ہے اور بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آئیں گے. میں نے کہا یا بنی آدم, یہاں پر تو اللہ رب العزت بنی عالم جو ہے نا پورے انسانیت اور پورے اولاد آدم کو خطاب کر رہے, تو اس میں یہ کون سا وہ ہے؟ بس یہاں پر وہ ادھر ادھر کے مار رہے تھے. پھر میں نے کہا یار یہاں پر شان نزول کیا ہے اس کا, تو شان نزول بھی وہ نہیں بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا شان نزول ہم نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا جب نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ سے بات کرنے کی وہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہ آیات پہ بھی بحث کی تھی اس کے ساتھ. ہاں یہ نہ بھی کسی آیت کے شان نزول کو مانتے ہیں, نہ اس کی صحیح تفہیم لیتے ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے نا سورہ نساء میں, غالباً وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. پتہ ہے آپ کو اس کا شان نزول کیا تھا؟ خیر ابھی تو ذہن میں نہیں ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس کا شان نزول ابھی ذہن میں نہیں ہے, شان لیکن نزول میں بتاتا ہوں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم آپ کے پاس آتے ہیں جب دل اداس ہوتا ہے, آپ کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جب بھی دل اداس ہوتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن مرنے کے بعد, یہ دنیا تو 4 دن کی ہے, مرنے کے بعد آپ تو نبی ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں, جنت میں آپ کے تو اونچے زینے ہوں گے, اونچے درجوں پر آپ فائز ہوں گے.
تو ہم تو عام مسلمان ہیں، اگر وہاں ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، وہاں کیسے دل لگے گا؟ آپ کے بغیر ہم وہاں کیسے جئیں گے؟ اگر آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، آپ دور ہوں گے ہم سے جنت میں کسی اونچے زینے پر، تو وہاں ہمارا کیسے گزارا ہوگا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے جنت میں، ان کے ساتھ ہی ہوں گے، ان کو وہاں ان کا ساتھ ملے گا، ان کی ہمسائیگی ملے گی، ان کا پڑوس ملے گا، ان کا قرب ملے گا، جنت میں بھی ان کے قریبی ہوں گے اور ان سے ان کی ملاقات ہوتی رہے گی۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یہ کرینہ بھی بتا رہا ہے۔ اب مرزائی کیا کرتا ہے؟ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم، وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین، ہاں وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا من النبیین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبیوں میں سے ہوں گے، جنہوں نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں میں سے ہو جائیں گے، صدیقین میں سے ہو جائیں گے، شہداء میں سے ہو جائیں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے، تو اور اس رسول کی اطاعت سے نبوت ملا کرے گی۔ یہ ہے مرزائی کا تمسخر قرآن کے ساتھ۔ تو کہاں آپ قرآن ان کے سامنے پیش کر کے تو اپنے سر کو پھوڑیں گے، دیوار میں ماریں گے؟ ہماری یہی گزارش ہے، یہ باتیں ساری میں نے اس لیے کر دی ہیں کہ آپ ہمارا صرف یہ اصول، یہ ریکویسٹ، یہ درخواست یاد رکھیں کہ مخالف کوئی بھی ہو نا، اگر آپ کسی دیوبندی سے، اگر آپ بریلوی ہیں، یا اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلوی سے بات کریں، یا بریلوی ہیں تو کسی شیعہ سے یا اہل حدیث سے بات کریں، تو اس کے مسلمات سے بات پیش کریں گے نا، اس کے عالم کی بات پیش کریں گے اس کے سامنے۔ اگر آپ اپنے عالم کی پیش کریں گے تو وہ کہاں مانے گا؟ ہاں، قرآن اور حدیث آپ کے درمیان کامن ہے، صحیح حدیث آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو جو صحاح ستہ میں سے ہیں اہل سنت صاحب ان کو مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانیں گے۔ شیعہ کے سامنے لا محالہ آپ کو اس میں سے کتب اربع میں سے دلیل پیش کرنی ہوگی نا۔ ایک میں نے دیکھا یہاں پر ایک شیعہ کی براڈ چلتی ہے یوٹیوب پر، تو وہ اس کے سامنے ایک سنی گیا تو اس نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کر دی، تو وہ شیعہ اللہ یاری کہتا ہے وہ کبھی پہلے بھی کسی سے مناظرہ کیا ہے کہ آج پہلی دفعہ آگے ہو مناظرہ کرنے؟ میں شیعہ ہوں، میرے سامنے بخاری پیش کر رہے ہو، میں تو مانتا نہیں تمہاری بخاری کو، میرے سامنے اصول کافی پیش کرو، یا اور کوئی کتب اربع میں سے من لا یحضر الفقیہ وہ پیش کرو، کوئی اور پیش کرو، تم میرے سامنے بخاری مسلم پیش کر رہے ہو۔ مخالف کے سامنے اس کے مسلمات سے ہی دلیل پیش کی جاتی ہے بھائی جان۔ ہاں، اگر آپ کے اور اس کے مسلمات کامن ہوں، آپ کا یقین ہے، ایمان ہے کہ دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل سنت سارے وہ ہماری جو صحاح ستہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، بالخصوص صحیحین کو، قرآن کو تو پہلے ہی مانتے ہیں، تو آپ اس کے سامنے بخاری مسلم رکھ سکتے ہیں۔ مرزائی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، مانتا نہیں ہے، حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میں حکم بن کر آیا ہوں، میرا حق ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں سے جس ڈھیر کو چاہوں قبول کر لوں، جس کو چاہوں رد کر دوں۔ اس کے بعد کوئی اس کے سامنے کوئی پیش کرنی بنتی ہے بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث؟ قرآن کے وہ کہتا ہے جو میں معنی بیان کروں گا وہی صحیح ہوں گے۔ قرآن کریم کی جن آیات سے وہ حیات مسیح ثابت کیا کرتا تھا، اجرائے نبوت ختم نبوت ثابت کیا کر، انہی آیتوں سے وہ ختم نبوت چھوڑ کے اجرائے نبوت پیش کرنے لگ پڑا، انہی آیتوں سے وفات مسیح پیش کرنے لگ پڑا، اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے الہام کر کے بتایا ہے، وہی کر کے بتایا ان آیتوں کا یہ معنی ہے۔ کیسے منا لیں گے آپ اس کو؟ تو ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ ان کو آپ پکڑیں ان کی کتابوں سے، ان کی کتابوں کے یہاں پر سکین لگتے ہیں، حوالے دیے جاتے ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں، وہ ان کے سامنے رکھیں، اسی سے مرزائیوں میں ہڑبڑاہٹ مچی ہوئی ہے، اسی سے مرزائی ٹک ٹاک پر بھاگ رہے ہیں، آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں مسلمانوں کے آگے۔ یہ ہماری گزارشات تھی، زیادہ لمبی ہو گئی ہے تربیتی کلاس، اگر آپ کسی بھائی نے کوئی بات کرنی ہو، سوال کرنا ہو تو کر لیں بھائی جان۔ شکریہ مولانا صاحب، شکریہ جی۔
میں مولانا بھی نہیں ہوں بھائی جان، میں طالب علم ہوں. آپ مولانا ہیں، آپ مدرسے کے باقاعدہ آپ نے پراپر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. میں اس طرح تو پراپر میں نے جو مذہبی تعلیم ہے اس طرح کی حاصل نہیں کی ہوئی ہے. ہاں کچھ باتوں کا چند ایک باتوں کا پتہ ہے تو کام چلا لیتے ہیں، لیکن آپ جیسے ہم عالم نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ سے ہمارا تو یہی وہ ہے کہ اگر ایک لفظ بھی آپ نے کسی سے سیکھا تو آپ کے لیے بس جو ہے نا وہ استاد بھی ہے، اور آپ ہمارے سر کے تاج ہو. بس یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا جی. شکریہ. ویسے عامر بھائی تسی یہ ذاتی سٹڈی ہے یا تسی یہ ایم اے کیتا یا کہ وجہ نہیں آف کورس ਜਿਹੜਾ ਐਮਏ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਪਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ. ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ. ਇਹ ਤੇ ਇਕਾਇਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦ ਇਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਮਾਮ ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ. السلام علیکم. ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ. ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ کہ مرزا قادیانی نو آخری نبی اور اس نے اس بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو مرزا ناصر نے بھی گل کیتی ہے اسمبلی وچ. واللہ یقین کرو میں یہی کلپ سنان لگا سی، مرزا ناصر دا نہیں مرزا طاہر دا سنان لگا وا. اے والا کلپ اوتھے پلے جڑا نا وہ میں کروایا سی پھر اودے کولوں وکاس دے کولوں. اے سنو جی عامر بھائی، اے بھی رکھ لو. ناصر نے یہی گل کیتی ہے 1050 پیج تے میرا خیال ہے. نہیں ہے ویکھو ذرا وہ مطلب وہ بھی میں کر لینا وا. اے ذرا سنو نا عامر بھی غور کرنا. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ؟ جی جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. جزاک اللہ سے. جی میں نے سنی ہے، پہلے بھی یہ سنی ہوئی ہے ویڈیو. بات یہ ہے کہ اس میں اتنی صراحت نہیں ہے جتنی صراحت تشہیز الاذہان والے نے کہی ہوئی ہے. یعنی یہ تو اس نے تو کہا ہے کہ پیشگوئی صرف ایک کی تھی وہ آ گیا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اور کوئی آ نہیں سکتا. یہ کہتا ہے کہ ایک کی پیشگوئی تھی وہ آ گیا اور کسی کی پیشگوئی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ آ نہیں کوئی سکتا. اس میں تو یہ صاف لکھا ہوا ہے اور کوئی آ ہی نہیں سکتا، قطعاً کوئی نہیں آ سکتا. اور اس کے نہ آنے کی وجہ بھی اس نے بیان کی ہے کہ لا نبی آبادی کہہ کر دوسروں کی نفی کر دی گئی ہے. دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہی آ سکتا تھا. اور اس کے لیے بھی اس نے جو سائنس پیش کی ہے اپنی کہ خاتم الانبیاء کا جو ذل ہے وہ بھی خاتم ذلیت ہونا چاہیے. تو بڑی لمبی چوڑی اس نے وہ گیم ڈال کے نا تو اس نے کہا ہے کہ یہ اس میں تعدد جائز نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. تعدد کا انکار کیا ہے، پھر اس کو لا نبی آبادی سے مزین کیا ہے. تو اس نے جتنی صراحت سے بیان کی ہے، یہ مرزا طاہر نے اتنی صراحت سے بیان نہیں کیا.
اس کی بات آپ کہہ سکتے ہیں، پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اتنی پختہ بات نہیں ہے جتنی پختہ بات تشیز الاذہان میں 2-3 جگہ پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آج آؤٹ کم کیا تھا اس بات کا؟ وہ اچھا عمران کالو ایک بھی آیا تھا۔ راجہ صاحب جی 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 سر۔ معذرت۔ اچھا عامر بھائی، میں نے نا ایک اور ویڈیو آپ کو بھیجی تھی، آپ نے وہ نہیں سنی، میں وہ سنوا دیتا ہوں۔ وہ انگریزی میں ہے، مرزا طاہری ایکسپلین کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مسیح موعود کے بعد صرف اولیاء آ سکتے ہیں۔ انگریزی میں سنوا دوں؟ ہاں ہاں سنائیں، اگر کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں دیکھ ہاں لیتے جی، یہ انگلش میں ہے تو یہ میں سنانے لگا، یہ سنیے گا ذرا غور سے۔ You see, this is very evident. Like Rasulullah sallam was Khatam, no one could come outside his Khatamiyat, like Masih Maud has come within his Khatamiyat. So his Khatamiyat should have produced a Nabi, but subordinate. A perfect follower of his master, the Khatam al-Nabiyyin. After him, no such Nabi is predicted after Masih Maud. So, best of awliya will come. And here the awliyaullah will be after the fashion of Masih Maud al-Islam. Less than Nabuwat, they will be granted all stages. Right? لیس دین نبوت ہی ول بی گرانٹیڈ آل ہیں۔ سٹیجز، مطلب اب نبی نہیں آ سکتا، اس سے نیچے والی سٹیجیں ہی آئیں گی بس۔ یہ بات تو معقول ہے، اس سے زیادہ معقول یہ والی بات ہے جو پہلے آپ نے بیان کی، اس سے زیادہ معقول بات، مضبوط بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ کٹا ہوا کلپ ہو اور اس کے آگے پیچھے کوئی اور بات ہو، لیکن یہ بات تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے جو اس نے تشیز الاذہان میں کی ہوئی ہے کہ نبی آ ہی نہیں سکتا، ولی ہو سکتا ہے، ذلیت عام ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ذل جو نبی کے عہدے پر پہنچے وہ نہیں ہو سکتا، اس میں تعدد جائز نہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھوڑا سا اور رہ گیا، یہ بھی سنیں آگے، وہ اس کو فردر دوبارہ ریپیٹ کر کے ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی 20-25 سیکنڈ کا اور ہے، یہ بھی سن لیں، اس کے بعد پھر راجہ صاحب کے بھی کامنٹس لیتے ہیں، اور مرزا ناصر کی جو عبارت کا یہ بتا رہے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہم ایک بات جو بھی چل رہی ہے اس کو ایک دفعہ کمپلیٹ کر دیں، سامنے سن لیں۔ یہ تھوڑا سا آگے رہ گیا، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ of Nabuwat by following the Khatam al-Nabiyyin. Those who will follow Masih Maud Islam, they will receive the blessing of Walayat, not Nabuwat, because the only giver of ہاں جی، ولایت ناٹ نبوت، تو نبوت کو اس نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا۔ آگے سنیں ذرا۔ Nabuwat is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No one else can give Nabuwat to anybody else, because he is the Khatam. No one else can give نبوت to anyone. So he does not claim to be a Khatam al-Nabiyyin, but whatever is less than Khatam al-Nabuwah, that will be granted from his threshold. Clear? Yes. ہاں جی، کلیئر؟ ہاں بہت کلیئر ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ یہ پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں اس نے صاف کہا ہے کہ لیس دین نبوت ول بی گرانٹیڈ، جو بھی ہو سکتا ہے، نبوت سے نیچے کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مجدد وغیرہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتا۔ ولایت، ہاں ولایت وغیرہ، یہ ٹھیک ہے، کافی معقول ہے۔ اگر آپ نے بھیجی ہے مجھے واٹس ایپ پہ یہ؟ جی میں نے اسی وقت بھیجی ہے، اسی وقت میں میسج بھی کیا، میں نے کہا یہ چلا دیں وہاں پہ، لیکن اس وقت آپ ظاہر ہے کہ حوالہ جات آپ کو بہت سارے دوست بھجوا رہے ہوتے ہیں، دوسرا مجھے پتا ہے آپ کا موبائل کئی دفعہ پاس بھی نہیں ہوتا، تو مجھے امید تھی کہ آپ یہ چلائیں گے، لیکن ان جاہلوں کے سامنے جن کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی اور سن کے اس سے کیا نکالیں گے، ظاہر سی بات ہے، وہ بھی چلیں، جو ہوا بہتر ہوا۔ ابھی کوئی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ بات جاری ہے۔ میری ایک عادت ہے کہ وہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ اب یہ 60 سر پہ لگ گئی ہے نا، تو اب اس کو
घूमने दें ज़रा मैदान में, चक्कर आने दें इसको थोड़े से। पहले भी सुबह भी 2 दफ़ा बात हुई है, पहले भी मैं बात करके चला गया था, वो गालीबाज ग्रोह आ जाता है, वो गालियां देनी शुरू कर देते हैं। तो मलक तलत जो है वो अपने लिए स्पेस तलाश कर रहा है वो अपने लिए स्पेस तलाश करता रहता है कि मुझे जगह मिल जाए, जमात वाले उसके खत्ते पड़े हुए होते हैं। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा चूड़ी टाइट नहीं करता, मैं कहता चलो ठीक है, इसको इसके इन इन इन, इन लोगों के हाथों में छोड़ दो, ये जाने ये जाने। तो मैं इसलिए जानबूझ के, मेरा नमाज का भी टाइम था, ये बात ठीक है, तो मैं उतर आया। मैंने कहा अब इन्होंने आपस में लड़ना है तो लड़ लेने दें, अभी दोबारा अब जब वो तशहीजुल अज़ान का वाला उसको कर लेंगे ना, जवाब उसका तैयार कर लेंगे, क्योंकि अवैस खान साहब भी बीच में अब इंडल्ज हो गए ना। तो अब अवैस खान साहब हो गए, तलत मलिक साहब हो गए, पहले तो एक था ना, अब दोनों जुट लिए। तो जब ये जवाब देंगे तशहीजुल अज़ान का, मैंने उसको लिंक सेंड कर दिया है, मैंने कहा मैं PDF सेंड कर देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, देख लें, हमने कोई धोखा नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, इसका जवाब दें आराम से। जब वो ये जवाब दे देंगे तो फिर इसके बाद ये भी रखेंगे, मिर्ज़ा ताहिर की ये बात पेश करने के लायक है, इससे भी नहीं भाग सकते। किस किस का इनकार करेंगे? अच्छा देखें, उधर भी एक और आपने चीज़ नोट की होगी, मैं माजरत में मतलब राजा जावेद साहब को फिर एक मरतबा फिर रोक रहा हूँ। तो नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप करें बात। नहीं राजा साहब, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट सर, एक्सेप्ट माय अपॉलजीज। नो नो नो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखें, अवैस खान तो इसको समझ सकता है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अवैस खान अब आपको कहीं पे टकरेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो अलग बात है कि वो कहीं ना कहीं टकर गया तो वो चीज़ उस तक पहुंच जाएगी एनीवेज। लेकिन अभी जो नुक्ते की बात है वो ये है कि वहाँ पर जो मेन एक इनके दरम्यान में डिस्कनेक्ट हाईलाइट होना चाहिए था, जो कि उन्होंने चीख चाड़ा डाल के मामले को आगे पीछे कर दिया। गालीबाज ग्रोह उनका जो था फुरकान फोरस उन्होंने बुलवा ली थी। अब इसके अंदर जो बात नोटिस करने वाली ये है, और रिकॉर्डिंग में भी हमारे पास मौजूद है, यूट्यूब चैनल पे डाल दिया मैंने, वहाँ पर जब अवैस खान जो है उसने बात की थी, तो उसने जब तशहीदुल अज़हान को रिजेक्ट किया था, तो रिजेक्ट करने से पहले उसने कहा था हमारे लिए हुज्जत है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की बात और हमारे खुलफा की बात। ये है कॉन्सेप्ट अवैस खान का, और यही बहुत सारे जो इनको सरकारी अहमदी का लक़ब अता किया है तलत साहब ने, ये उनका यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन तलत मलिक वो बंदा है जो कि इनका जो मतलब खलीफों की बात को भी वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसके लिए जो बेहतरीन माहौल है वो यही है कि अगर इनका जो कोई सरकारी अहमदी बैठा हो तो उसके साथ ही बात पेश की जाए, बजाय इसके कि उसको, क्योंकि वो तो डिसोन कर देगा। मैंने देखा है तलत मलिक को, वो खुलफा को डिसोन कर देता है फौरी तौर पर। तो एक ये चीज़ वहाँ पे हाईलाइट करनी ज़रूरी थी, लेकिन वहाँ पे इतना शोर मच गया, फिर हमें ड्रॉप कर दिया गया। तो ये बात मैंने नोट की थी, मैंने ये करनी थी, लेकिन फिर मौका ही नहीं मिला मुझे। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि अवैस खान को तो कन्विंस आप कर सकते हैं शायद, लेकिन तलत मलिक को शायद इस क्लिप से भी वो कन्विंस नहीं होगा? आपने शायद पूरी नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है उवैस ने रिजेक्ट नहीं किया खुलफा को। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने बात पूरी सुनी गौर से शायद नहीं है, यानी सारी गुफ्तगू नहीं सुनी है। मैं जब गया हूँ ना पहले जब मैं गया था तो मैंने मलक तलत को कहा था कि भाई परसों पता नहीं इम्तियाज़ भाई की बरात थी या वड़ाई साहब की बरात थी, तो उस पर मैंने आपको कहा था कि आपको 10 मरज़ाई उनके साइन करवा के लाएं। तो आज वो क्योंकि जोर की लगी हुई थी उनको, करंट मलिक साहब को, तो आज उन्होंने जाते ही मेरे साथ पहले यही बात की कि लो जी आप कहते हो कि 10 मरज़ाई साइन करवा के लाओ, तो मैं आज आपको वो बंदे पेश करता हूँ, ये बंदे मेरे पीछे हैं। सुबह भी उसने कोशिश की इस तरह की बात करने की, लेकिन फिर जब हमने बात शुरू कर दी तो उसके बाद मैं सुन रहा था, उसने मरज़ाइयों को कहा कि मैं अगर आपकी तरफ से बात करूं तो क्या आप मेरे पीछे खड़े हैं? अगर किसी ने वो रिकॉर्डिंग की है तो वो क्लिप चाहिए मुझे। अयाज भाई, अबू बकर भाई, सुबह जब मैं चला आया था ना तो मलक तलत ने इन गालिबाज ग्रोह के सामने रखा था ये सवाल, आगे सन्नाटा था, बंदा बोला ही कोई नहीं। अभी जब मैं दोबारा गया हूँ ना, उधर से किसकी बराड से उतरे हैं, जो बराड अपनी बराड से हम नीचे उतरे हैं, तो वहां गए हैं तो मैंने जाते ही बात ही पहले यहाँ से शुरू किया कि मलक साहब किस किस से आपने दस्तखत करवाए हैं।
तो उसने कोई 2-3 बंदे पेश किए, एक वो शेफ नाम की आईडी थी, एक और आ गया, दोनों कहने लगे हम आपके साथ हैं। मैंने कहा चलो 2-3 तो हो गए हैं ना आप। अब ऊपर से अवैस खान साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं। अब ये बात अगर कोई बंदा और मेरा भाई इस मौजू में खुद इंटरवीन ना करे इस ऑपरेशन में, तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बात आगे बढ़ेगी, आप फिक्र ना करें। अवैस खान भी अब बीच में आ गया है और मलक तलत भी, और इनको इस बात का जवाब देना होगा और आप देखेंगे कि ये रिजल्ट प्रोड्यूसिंग होगी। ये जो बात है ये भी ख़त्म नहीं हुई है, आप हौसला रखें, जमा खर्च रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। काजमी साहब ये 1053 पेज नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये देख लें। जी जी, मैं 1053 जी 1053। एक मिनट है, मैं अभी निकाल रहा हूँ, मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर है इस वक्त। कार्रवाई का पेज नंबर 1053 लगाना, पीडीएफ का नहीं। ओके सर। कल रात को अवैस साहब ये आर्ग्यू कर रहे थे जी कि आप लोग अपने उलमा जिनसे दीन सीखते हैं, जैसे आला हजरत हैं, उनकी बात को इज्जत नहीं समझते, तो हम तो सबको ऑन करते हैं। तो आज उसने वही प्ली ले ली उधर मलक तलत की रोड पर। तो इसमें एक पीडीएफ है, दो जो डबल साइड, दो साइड्स वाला, ये आप सिंगल साइड वाला बता रहे हैं ना? सिंगल साइड वाला 1053। एक मिनट में निकाल के लाता हूँ। ठीक। और बिलाल नहीं फारग हो रहा था, बिलाल कम तो होंगे, रोज प्रोग्राम बनाना, फिर पता नहीं छोड़ देता।